बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। और कोई माने या ना माने मगर इमरान खान साहब एक बार फिर अपने वादे पूरे करने में, दावे पूरे करने में नाकाम हैं। उन्होंने रैली निकालने का ऐलान किया था, लेकिन ये रैली मुलतवी कर दी गई है। इसकी वजह क्या है? क्या खान साहब को ये डर था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनकी रैली में लोग नहीं आए, या उनको ये ख़दशा था कि रैली निकालने की वजह से कोई खूनी तसादम हो सकता है? तो बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन एक बात जो सबसे आम है वो ये है कि मेरी चीची दा छल्ला माही ला लिया, कर जाके शिकायत लावांगी। खान साहब पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियाँ करने में नाकामी की शिकायत अमेरिका को लगा रहे हैं। अमेरिकन को फ़ोन करके बता रहे हैं कि पाकिस्तान में मेरे साथ जो है वो ज़्यादती हो रही है, मुझे बाहर नहीं निकलने दिया जाए। मैं बड़ा बहादुर आदमी हूँ, मैं बड़ा शेर दिल लीडर हूँ, और मैं रैली निकालना चाहता हूँ, लेकिन ना कोई मैनू हाथ लावे, ना कोई मैनू फड़े, ना मेरे ऊपर कोई यानी उस तरह की एक्टिविटी करे जिस तरह की मैं खुद करता रहा हूँ। यानी मेरे दौर में अगर लोग सियासी सरगर्मियां करते थे तो मैं उठा के जेलों में डाल दिया करता था, साफियों को फेंटियां लगवाया करता था, उनको गोलियां मरवाया करता था, उनको वो जो शिमाली इलाका जाता है उनकी सैर कराया करता था। और ये सारे काम जो है मेरे बिहाफ पे उस वक्त का DDISI जनरल फैज़ हमीद किया करता था। लेकिन अब चूंकि मैं अपोजिशन में हूँ और हुकूमत जो है वो ये काम कर रही है, तो हुकूमत जालिम हो गई है, मैं मजलूम हो गया हूँ, तो खासा मजलूम बन गया है। लेकिन कहने वाले कहते हैं जनाब केड़ा लीडर है जड़ा जो इनकलाब लाने की बातें करता है, जो टैंकों के आगे लेटने की बातें करता है, जो कहता है मेरा खून के आखिरी पटके तक, पटका का टपका का है। मैंने फैसला किया कि आखिरी खून के तबके तक जितना मेरा कतरा है, आखिरी खून का मैं इनका मुकाबला करूंगा। मतलब ये था कि मेरे खून के आखिरी कतरे तक मैं मुकाबला करूंगा। और मुकाबला ये कि वो कहते हैं ना, बिल से बाहर निकलता है और फिर बड़क मारता है, फिर वापस घुस जाता है। तो खान साहब ने अपनी जो अवाम के ऊपर बहादुरी साबित करनी है वो तो कर दी। यानी और कौमी यूथ के बारे में तो कहना क्या ही बात है, सुभान अल्लाह। खान साहब रैली निकालेंगे, वाह जी वाह, क्या शानदार फैसला है। क्या खान साहब ने जो है ज़बरदस्त फैसला किया है कि लाहौर से बड़ी सियासी रैली निकालेंगे, पावर शो करेंगे। खान साहब ने रैली मुलतवी कर दी, बड़ा ज़बरदस्त फैसला है। खान साहब ने जनाब खून खराबे से बचा लिया, रैली वापस हो गई और अब रैली नहीं निकलेगी। रैली कब निकलेगी पता नहीं जी, कल निकालेंगे, परसों निकालेंगे। भाई अगर आज, अच्छा जी, वजह रैली निकालने की है कि हुकूमत ने दफ़ा 144 लगा दी है, और फिर रेंजर बुला ली गई है, और फिर एंटी राइट फोर्सेस बुला ली गई है, उन्होंने वो पारी मारने वाली तोपें बुला ली है और टैंकर लगा दिए। तो ये इतना कुछ लगा दिया, अभी हम नहीं खेलते। तो भाई कौन सी तहरीक, कौन सा इनकलाब, ये कौन सा शेर बहादुर लीडर है दूसरों को बड़ी बातें करते हैं और कि जी वो मुल्क से बाहर भाग गए, 50 रुपए के 100 रुपए के स्टाम्प पे बाहर भाग गए, खुद जमान पार्क से निकल के दाता साहब नहीं जा पा रहे। और जब पुलिस आती है, वारंट निकलते हैं, अदालतें बुलाती है, तो खान साहब कहते हैं मैं बीमार हूँ, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ। रैली निकाली होती है तो वो ऐलान करते हैं कि जनाब मैं बड़ा बहादुर आदमी हूँ और बस मुझे जान का खौफ नहीं है, मैं एहतियात करता हूँ। तो खान साहब की जो एहतियात है वो उनके सियासत के आड़े आ रही है, और अब उन्होंने रैली मुलतवी कर दी। बड़ी कोशिश की, आज उनका ख्याल ये था कि चूंकि 144 की पाबंदी हटा चुकी है और फिर नाराजगी का इजहार भी किया गया, हुकूमत को डांट भी पिलाई गई, तो अब हम फिर से रैली निकाल देते हैं। और रैली हमने निकालनी है, एक लाश हमें मिल गई है, उसका ताबूत बनाएंगे, उसको कांधे पे उठाएंगे और माल रोड से दाता साहब तक जाएंगे और पूरी दुनिया को ताबूत दिखाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हुकूमत बड़ी सियाणी है, और वो कहते हैं ना, लाहौर दा पावा अख्तर लावा। और यहाँ जो है वो मोहसिन नकवी ने साबित किया कि लाहौर दा पावा मोहसिन नकवी लावा। तो मोहसिन नकवी साहब वो लाहौर के पावे साबित हुए, और उन्होंने तय कर लिया कि इमरान खान को बाहर नहीं निकलने देना, रैली नहीं निकालने देनी, और लाहौर की ट्रैफिक नहीं जाम करने दी, तो उन्होंने नहीं करने दी। अब ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, ये जमहूरियत रवैयों के खिलाफ है, ये जुल्म है, ज्यादती है, सब बातें ठीक है। लेकिन ये सब कुछ वही हजूर जो आपने किया था, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ गंढा, वो दंदा ना खोलो। यानी जो गिरे खान साहब ने लगाई, जो जुल्म खान साहब ने ढाए अपने दौरे हुकूमत में, वो लोगों को याद है। ये तो उनका एक छोटा सा जो है ना, यानी कि क्या कहते हैं उसको, रिफ्लेक्शन है।
ہاں سب یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے کہا کیا وہ بھول جائے اور جو آج کا ہے اس کو یاد رکھے کہ جی دیکھیں ہمارے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے، ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں، ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں، کبھی ہم ارشد شریف کی لاش اٹھاتے ہیں، ہمیں وہ نہیں اٹھانے دی جا رہی، ہم وہ فہیم کی لاش اٹھاتے ہیں وزیر آباد میں جو مرا تھا، ہمیں وہ لاش نہیں اٹھانے دیتے، اور ہم کوئی اور لاش اٹھاتے ہیں تو ہمیں وہ لاش نہیں اٹھانے دیتے. لاشیں اٹھا اٹھا کے خاص اب تھک گئے ہیں اور لوگوں نے انہیں لاشوں کا سوداگر کہنا شروع کر دیا ہے. زمان پارک کے آس پاس سبھی رینجر پہنچے ہی تھے لیکن شور مچ گیا، جی محاصرہ ہو گیا، اور کہنے والے کہتے ہیں جناب لوگ ہی نہیں آئے. اب لوگ کیوں نہیں آئے؟ ظاہر ہے پولیس نے، انتظامیہ نے راستے روک رکھے تھے اور نہیں نکلنے دیا گیا لوگوں کو، اور پنجاب حکومت نے پورا زور لگایا کہ لوگ جو ہے وہ زمان پارک نہ پہنچے، ریلی نہ نکلے، کسی حد تک وہ کامیاب رہے. تو خان صاحب نے پھر دیکھا کہ جناب اتنے سارے لوگوں کے ساتھ ریلی کیا نکالوں، اور پھر باہر تو وہ کھڑی ہے پولیس، اگر انہوں نے پکڑ لیا تو اتنے لوگ مجھے بچا نہیں سکیں گے. 2-4 ہزار لوگوں کے ساتھ خان صاحب مال روڈ پہ نکلیں گے تو اس سے زیادہ تو پولیس ڈپلائیڈ ہے. تو یہ تو انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میری تو خیر نہیں، تو گرفتار ہونے سے بہتر ہے کہ گھر میں بیک سیٹ لے لو. پھر انہوں نے کیا امریکہ فون، امریکی کانگریس مین کے ساتھ انہوں نے کی بات اور اس کا ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کر کے چلوایا، اور انہوں نے کہا جناب ہم عمران خان کے خیالات سے متفق تو نہیں ہیں لیکن یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. یہ بات چلے سب مان لیتے ہیں. For keeping me informed on what's going on in Pakistan almost daily, and for his friendship and dedication to human rights. I'm Congressman Brad Sherman from California's best named city, Sherman Oaks. And for 26 years I've served on Congress's Foreign Affairs Committee, where I've dedicated myself to democracy and human rights. Pakistan is a partner and a friend of the United States. It's been a friend of the United States since the early 1940s when my grandfather worked in Karachi on technical education for the United Nations. لیکن ہاں سب کمال آدمی، ویسے انہوں نے نہ اپنے لوگوں سے بات کرنی ہے، نہ سیاسی جماعتوں سے بات کرنی ہے، نہ حکومت سے بات کرنی ہے، نہ وہ کسی یا وہ بات کرنا چاہتے ہیں آرمی چیف سے، اس تو تھلے گال نہیں ہونی، یا سیدھے امریکہ نہ گال کریں گے. باقی تو خاص صاحب کے ناک پہ جو ہے یہ نہیں، وہ بیٹھتے ہی نہیں، فٹ ہی نہیں بیٹھتے، ان کے میرٹ کے مطابق ہی نہیں ہے. تو خاص صاحب نے خونی جو تصادم ہے وہ ٹال دیا ہے، اور وہ جو ریڈ لائن ان کی، ویسے وہ خونی تصادم کافی عرصے سے ٹالتے جا رہے ہیں. انہیں ایک خونی تصادم والی بیماری بھی لاحق ہو گئی ہے جو روزانہ جو ہے وہ اس مخصوص جگہ پہ جا کے خونی تصادم کر دیتی ہے. تو پھر وہ ڈر گئے ہیں، انہوں نے کہا ایک خونی تصادم گھر پہ ہو رہا ہے، ایک خونی تصادم باہر ہوگا تو میں کروں گا کیا. پنجابی میں کہتے ہیں حکومت نے تن کے رکھتا، گو اس کی حمایت کبھی نہیں کی جا سکتی کہ خاص صاحب کو، لیکن وہ کہتے ہیں نا جفا جا منہ ہو جی چپیٹ. میں تو کبھی بھی نہیں کہتا جمہوری قوتوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہونا چاہیے، لیکن وہ جمہوری تو ہو، نظر تو آئے خان صاحب جمہوری ہو گئے. اور خان صاحب نے اگر یہ فیصلہ، تو خان صاحب کو یہ فیصلہ ریلی نکالنے کا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. انہیں پتہ پی ایس ایل لاہور میں ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے وہ کل پریس کانفرنس دیکھی محسن نقوی صاحب کی اور آئی جی پنجاب کی، اور انہوں نے پھر اس کے اوپر اب ان کی چونکہ پابندی ہٹ گئی ہوئی ہے ٹی وی پہ آنے کی، فٹ سے ٹی وی پہ آئے اور ایک انہوں نے فیصلہ داغ دیا. تو خان صاحب کے جو فیصلے ہیں نا وہ اسی قسم کے ہوتے ہیں. یہ لوگ اتنی جلدی شاید اپنے کپڑے نہیں بدلتے ہوگے جتنی جلدی خان صاحب اپنا بیانیہ، اپنا بیان، اپنا نقطہ نظر بدل لیتے ہیں. ریڈی میڈ ان کے پاس بیانیے پڑے ہوئے ہیں اور ایک اٹھا کے فوراً داغ دیتے ہیں. خان صاحب کو آج احساس ہے کہ جو انہوں نے پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کیا تھا وہ غلط تھا، لیکن وہ چونکہ کر دیا کیونکہ اسلام آباد وہ گئے تھے آرمی چیف کی تقریر رکوانے کے لیے، لیکن اگوں آیا ڈنڈا تو اب وہاں سے خالی ہاتھ تو واپس آنا نہیں تھا، تو وہاں اسمبلیاں توڑنے کا بیانیہ لے کر واپس آ گئے. تو اسی طرح خان صاحب جو ہے اب سنا یہ کہ لوگوں نے طاقتور لوگوں نے، بڑے جو باعتماد ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب انہوں نے کیا کہ خان صاحب اپنی حد میں رہے، بہت ہو گئی، یہ جو آپ بار بار ہمیں تنگ کر رہے ہیں نا، ہم آپ کا کر رہے ہیں لحاظ. اور آپ نے ٹھیک سنا تھا کہ آپ کو بلوچستان لے جا کے پھیٹی لگانی تھی، لیکن پھر ہم نے کہا چھوڑیں، ابھی نہیں، نہ کریں. یہ سیاسی جو عمل ہے اس کو جاری رہنے دیں، الیکشن ہونے دیں تو پھر دیکھتے ہیں. لیکن خان صاحب نے جو کوشش کی کہ ان کو 2-4 لاشیں مل جائے، خان صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کوشش کر رہی تھی 2-4 لاشیں گرانے کی، اور حکومت کہہ رہی ہے خان صاحب کو لاشیں چاہیے.
دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ لاشوں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پاکستان کے اندر لاشوں کی سیاست جو ہے وہ بڑے عرصے سے ہوتی آ رہی ہے. تو ہاں صاحب کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ 8 مارچ جیسا تصادم چاہتی ہے. یعنی جو 4 دن پہلے ہوا وہ کوئی تصادم تھا؟ اگر تصادم تھا تو پھر کتنے لوگ پی ٹی آئی کے زخمی ہوئے؟ زخمی تو پولیس والے ہوئے تھے جن کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے، پتھراؤ کیا گیا، تصادم ہو گیا تھا بہت بڑا. تو پھر انقلاب تو قربانیوں کے بغیر، خون کے بغیر نہیں آتے. دنیا میں کون سا انقلاب ہے جو اس میں خون نہیں دیا گیا؟ انقلاب تو ہوتے خون ہی ہے. تو جو سیاسی جماعت 4 ڈنڈے نہیں کھا سکتی، وہ پولیس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، رکاوٹیں نہیں توڑ سکتی، اپنی پاور شو نہیں کر سکتی، اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کچھ کر پائیں گے، یہ تو دیوانے کا خواب ہی ہو سکتا ہے. اس لیے مریم نے کہا کہ پولیس کے ڈر سے تحریکیں کینسل کرنے والے کو گیدڑ کہتے ہیں. لال ہے نا خان صاحب نے اپنے اوپر ٹھپا گیدڑ دا، اور کہ گدڑ گیا، دوڑ گیا، پولیس آ گئی، پولیس آ گئی، کینسل کر دو، کینسل کر دو. اب چونکہ خان صاحب کہتے ہیں جی عدالت ہمیں گارنٹی دے، اور یہ ریلی کینسل کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ آج کسی عدالت نے منہ نہیں لگایا. لاہور ہائی کورٹ میں گئے تھے، انہوں نے کہا جی اتوار ہے کل آنا. ہائی کورٹ گئے اسلام آباد، انہوں نے کہا جی کل آنا، آج اتوار ہے، چھٹی ہے. الیکشن کمیشن گئے، وہ چونکہ کھلا ہوا ہے، آج سے وہ کاغذات نامزدگی جمع ہونے ہیں، وہاں درخواست جمع کرائی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب، کل اس پہ اجلاس بلا لیتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں. اب ریلی آج نکلنی تھی، اجلاس کل ہوگا، ہائی کورٹ بھی کل کھلے گی. تو پھر ہاں صاحب نے کہا کہ بھائی صاحب کوئی بھی بندہ گارنٹی نہیں دے رہا، کوئی بھی ساڈے نال نہیں کھلو رہا، تو ایویں چھتر کھان دا کی فائدہ. تو ہاں صاحب جو ہے وہ انہوں نے یو ٹرن لیا اور گھر میں گھس گئے. تو انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ جو مشرف کی ہر رکاوٹ توڑ کر سامنے سے لیڈ کرے اسے نواز شریف کہتے ہیں. گجرانوالہ پہنچنے سے پہلے عدلیہ بحال کروا دینے والے شیر دل کو نواز شریف کہتے ہیں. جو پولیس سے ڈر جائے اسے گیدڑ کہتے ہیں. تو یہ جواب دیا جناب مریم نواز نے. اب ایک اور بڑی خبر جو کہ پینڈنگ ہے، وہ اس کی آج تصدیق ہو گئی ہے، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے اپنی واپسی کی باقاعدہ جو ہے وہ ایک ٹائم لائن دے دی ہے. اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ آ رہے ہیں، کل آئیں گے، پرسوں آئیں گے. اب انہوں نے کہہ دیا کہ 15 روز یا 2 ماہ میں واپس آ سکتا ہوں، یعنی 2 ہفتے سے 8 ہفتے، اس کے بعد دیر نہیں ہوگی. عمران اور نواز شریف واپس آ رہے ہیں. انہوں نے ویڈیو لنک پر جو ہے اپنے نون لیگ کے کارکنوں سے خطاب کیا اور کہا کہ انتخابات 30 اپریل کو یا اکتوبر میں ہوں، تیاری رکھیں اور میں آ کے اس فتنے سے قوم کو نجات دلاؤں گا. تو خواجہ سار رفیق نے پھر اناؤنس کر دیا باقاعدہ، اور اس نے کہا جناب ببر شیر آ رہا ہے. یعنی اندازہ لگائے، مسلم لیگ نون بھی سب کو پتا ہے کہ کھلاڑی اصل میں نواز شریف ہے اور ووٹ بینک نواز شریف کا ہے، اور نواز شریف ہی آ کے لوگوں کو سنبھال سکتا ہے، اور نواز شریف ہی صحیح معنوں میں منجی ٹھوک سکتا ہے. ویسے تو مریم نواز نے بڑی منجی ٹھوک دی ہے اور آلموسٹ نواز شریف کے لیے گراؤنڈ ہموار کر دی ہے، ایک بیانیہ بھی تیار کر دیا ہے. تو اب میاں صاحب نے آ کے جو ہے صرف اپنا، وہ کہتے ہیں نا، اپنا انہوں نے اپیرنس دینا ہے. وڈے آدمی کا نہیں کام ہوتا ہے کہ بس وہ آ کے اپنی شکل دکھا دے کام ہو جائے گا. تو پچ ہموار ہو چکی ہے، اور نواز شریف جو ہے وہ 15 روز سے 4 ہفتوں میں آ رہے ہیں واپس. اور انہوں نے کہا جناب الیکشن کی کرو تیاریاں. اچھا دوسری خبر لے لیں جی آپ. ایک چودھری گیا مسلم لیگ کاف سے اور وہ چلا گیا پی ٹی آئی میں، لیکن ایک اور چودھری پی ٹی آئی سے نکلا اور واپس آ گیا مسلم لیگ کاف میں. یہ چودھری محمد سرور ہیں، انہوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے مسلم لیگ کاف میں. یہ سابق گورنر پنجاب رہے ہیں، مسلم لیگ نون میں رہ چکے ہیں، پی ٹی آئی میں رہ چکے ہیں، اور برطانیہ میں پارلیمنٹ کے ممبر رہ چکے ہیں. ایک محاورہ ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یعنی چوری بھی اور سینہ زوری بھی. ایڈوکیٹ میاں داؤد نے ریفرنس بھیجا ہوا ہے جناب جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے خلاف، کچھ ایویڈنس اس کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں. یہ ایویڈنس لگا کے انہوں نے سپریم جوڈیشل کورٹ کو جو ریفرنس بھیجا ہے اس کی تو ابھی سماعت نہیں ہوئی. لیکن میاں داؤد کو مظہر علی اکبر نقوی کے بچوں نے نوٹس بھیج دیا اور کہا کہ یہ واپس لے ورنہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. تو ان کو دھمکی یہ دی گئی ہے کہ آپ نے کہ نوٹس واپس نہ لیا تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. اب
یہ نوٹس انہیں بھیجا ہے ان جج صاحب کے بیٹوں نے، جن بیٹوں کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ اپنے ابا کے نام پر پیسے پکڑتے رہے. اب یہ الزام ہے، اس کی تحقیق تفتیش ہونی چاہیے. ایک وکیل نے الزام لگایا کہ جج کے اوپر، ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں ہے، فیصلہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ معاملہ شروع ہو گیا ہے کہ تو میری شکایت لائی تھی، میں تمہیں چھڑا گا نہیں اور میں تمہیں رگڑا لاؤں گا. تو جج صاحب نے ان کو بھجوا دیا نوٹس، جس میں کہا گیا کہ میاں داؤد 15 روز میں معافی مانگے، اپنے الزامات کی تردید کرے. انہوں نے جسٹس مظاہر علی اکمل نقوی کی ساکھ کو مجروح کیا ہے، تو معافی نہ مانگنے پر وہ تیار رہے قانونی کارروائی کا سامنا کرنے کے لیے. اس کا جواب دیا میاں داؤد نے کہ جناب قانونی نوٹس کا جواب دینے یا نہ دینے کا فیصلہ مشاورت کے بعد کروں گا، اور قانونی نوٹس کے پیچھے چھپنے کی بجائے آپ جناب سپریم جوڈیشل کونسل میں جا کے جواب دیں. تو جج صاحب وہاں تو جواب دے نہیں رہے، لیکن انہوں نے پرائیویٹلی کہتے ہیں باروں بار کم پاندی شروع کی ہے. آج ایک اسلام آباد میں سیمینار تھا جس سے پتہ چلا کہ پاکستان کے اندر تقریباً 22 لاکھ مقدمات ہیں جو بھی پینڈنگ ہیں. تو یہ ہماری جوڈیشری ہے، یعنی جو کہ جنہوں نے اپنے سامنے مقدمات کا ڈھیر لگایا ہوا ہے، اور ان مقدمات کو وہ نہیں نپٹاتے. ان کو دلچسپی ہے سیاسی مقدمات کے اندر، اور وہ سیاسی مقدمات جو ہے ان کو نپٹانے میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ 22 لاکھ مقدمات جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، ایک اچھی تجویز سامنے آئی کہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے کہ یہ جو مقدمات ہیں مصالحتی کورٹس کے ذریعے نپٹائے جا رہے ہیں، یعنی سیٹلمنٹ کر کے آپس میں لوگ بیٹھ جائیں جن کی کمپلین ہے اور آپس میں کچھ چیز سیٹل کر لیں. یہ ایک اچھی تجویز ہے اور پوری دنیا میں اس پر عمل ہو رہا ہے. ترکی میں، چائنا میں اور امریکہ میں مصالحتی کورٹس بڑی کامیاب ہے. لیکن پاکستان کے اندر یہ معاملہ پولیس کے تھانے سے شروع ہوتا ہے اور سپریم کورٹ تک جاتا ہے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہڈیاں گل جاتی ہیں، لیکن عدالتوں میں لوگ رولتے رہتے ہیں. اور جج صاحبان جو ہے وہ پھر کروڑوں روپے کا پلاٹ 5 لاکھ میں لے کے کہتے ہیں جی ہم ایماندار ہیں اور ہمارے اوپر انگلی نہ اٹھاؤ، اگر انگلی اٹھائی تو ہم تمہارے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور بلوچستان کی قومی اسمبلی کی 37 نشستوں پر الیکشن ملتوی کر دیے، بلکہ منسوخ کر دیے. اور 24 حلقوں میں ہونا تھا الیکشن خیبر پختونخوا میں، اور اسلام آباد کے 3 حلقوں میں ہونا تھا. بلوچستان کی 1 سیٹ پر ہونا تھا، اور سندھ کے 9 حلقوں میں یہ الیکشن ہونا تھا. تو یہ تمام الیکشن ملتوی کر دیے گئے جو 16 سے 19 مارچ تک کے شیڈول تھے. الیکشن کمیشن نے اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی، لیکن چونکہ ان تمام سیٹوں کے اوپر جو لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے ان کو عدالتوں نے ریسٹور کر دیا، تو شاید یہی وجہ کہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں. پی ٹی آئی کے ورکر ضلع شاہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے اوپر کل پولیس نے بڑی وضاحت سے بیان دیا، اور کچھ چیزیں اور سامنے آئی ہیں. ان میں ایک چیز تو یہ سامنے آئی ہے کہ تحریک انصاف کی جو رہنما ہے یاسمین راشد، انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ انہیں یہ علم تھا کہ ضلع شاہ کو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے ان کی گاڑی میں ہسپتال لے جایا گیا تھا، اور 2 دن انہوں نے اس بات کو پوشیدہ رکھا. انہوں نے مختلف ٹاک شوز میں اس بات کا اعتراف کیا، اور آج اس کے اوپر پھر بات بھی ہو رہی ہے کہ جی ان کو علم تھا تو انہوں نے کیوں نہیں اس بات کے بارے میں بتایا. جو پولیس گاڑی ڈھونڈ رہی ہے وہ کہاں ہے، اور جو لوگ اس میں سوار تھے جنہوں نے ضلع شاہ کو ہسپتال ڈراپ کیا وہ کون لوگ تھے، اور وہ زمان پارک میں کیوں موجود تھے. تو یہ چیز تو سامنے آ گئی. اب ایک اور سوشل میڈیا پہ شور مچا ہوا تھا ضلع شاہ کے والد کے حوالے سے کہ ان کو زبردستی ان سے بیانات لیے جا رہے ہیں. ساتھ ان کے ایک شخص داڑھی والے کھڑے تھے، ان کی تصویر کے اوپر سرکل لگایا گیا اور سوال اٹھایا گیا کہ یہ شخص کون ہے. پھر کہا گیا یہ تو ایجنسیوں کا آدمی ہے، اور زبردستی جو ہے وہ ساتھ کھڑا کر کے اس سے یعنی والد سے زبردستی بیان دلایا جا رہا ہے. تو اسے کچھ نے کہا جی یہ نون لیگ کا کارکن ہے، کچھ نے کہا جی یہ مذہبی جماعت کا کارکن ہے، کچھ نے کہا حکومتی اہلکار ہے، یعنی ایجنسیوں کا آدمی ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ وہ ضلع شاہ کا رشتہ دار ہے. اس کا نام نعیم بٹ ہے، اور یہ ضلع شاہ کا بہنوئی ہے. اس کا تعلق فیصل آباد سے ہے، اور یہ چونکہ ضلع شاہ جب مرا تو وہ لاہور آیا تھا، اور یہ اپنے یعنی سسر کے ساتھ کھڑا ہے. سسر ہی ہوا نا، جب ضلع شاہ کا بہنوئی ہے تو پھر یہ اپنے سسر کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کو سپورٹ کر رہا ہے اس کی گفتگو کے اندر. تو ایک اور جھوٹ یعنی فیکٹ سامنے آ گیا کہ پی ٹی آئی نے اس کے نام پر بھی، اس کی تصویر پر بھی سیاست کرنے کی کوشش کی. اب پی ٹی آئی نے فیصلے کیے کہ دوبارہ ریلی نکالیں گے، یعنی پیر کے روز، اور اس سے پہلے عدالتوں سے دفعہ 144 کی پابندی ہٹانے اور رینجر کو اس کی تقرری کے خلاف درخواستیں دی جا رہی ہیں. یہ دونوں درخواستیں اگر ایکسیپٹ ہو جاتی ہے اور عدالت آرڈر کر دیتی ہے کہ یہ رینجر نہ لگائی جائے
اور یا پھر دفعہ 144 ہٹا لی جائے تو پھر خان صاحب باہر نکل آئیں گے، ورنہ خان صاحب پھر شکایت لگائیں گے. اور جن کو شکایت لگائی آج انہوں نے، وہ امریکہ کے بریڈ شرمین ہیں، امریکی کانگریس کے رکن ہیں، ان کو عمران خان صاحب نے فون بھی کیا. اور امریکہ میں ایک اور ڈاکٹر آصف ہے جو کہ شاید پارلیمنٹ کے رکن ہیں یا ان کی جماعت کے سپورٹر ہیں، وہ عمران خان صاحب کے حق میں پہلے ہی بیان دے چکے ہیں اور بنیادی طور پر یوتھ ہی ہیں. تو وہ امریکی کانگریس کے اندر عمران خان صاحب کی لابنگ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. اب امریکہ کے خان صاحب کی جو کوشش ہے کہ امریکہ سے معافی تلافی کر کے ان کے ذریعے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈال کر اپنے لیے وہ لیوریج حاصل کرے جو وہ چاہتے ہیں کہ میں نے کوئی ہاتھ نہ لاوے، نہ کوئی آوے نہ کوئی جاوے، پھجے دے پاوے، پھجے دے پاوے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا گردونوا کے لوگوں بہت خیال رکھیے گا.